नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। आज हम 3 अहम मामलात पर बात करेंगे। इनमें एक मामला चौधरी निसार अली खान की हालिया 2 अहम मुलाकातों के मुतल्लिक है और इन मुलाकातों के बाद बहुत सी पेशगोइयाँ भी की जा रही हैं और बहुत सी स्पेकुलेशंस भी हमें सुनने में मिल रही हैं। दूसरा मामला एक बड़े अखबार में छपने वाली एक ऐसी खबर के मुतल्लिक है जिसके 2 नुकात ऐसे हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये 2 नुकात मियां नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा अपोजिशन जो अपना आखिरी सियासी कार्ड या जो अपना आखिरी सियासी पत्ता खेलने जा रही है, या आप कह सकते हैं कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ वो अपना आखिरी सियासी हरबा इस्तेमाल करने जा रही है, उस हरबे की क्या तफसीलात हैं जिस हरबे को अपोजिशन एक फ़ैसला कुन कार्ड करार दे रही है। अगर आप इन तमाम मामलात की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम खबरों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बात करते हैं उन 3 मामलात पर जिनका हमने आपसे जिक्र किया। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि चौधरी निसार अली खान की जो हालिया मुलाकातें हुई हैं, ख़ास तौर पर 2 मुलाकातें, उन मुलाकातों के हवाले से बड़ी पेशगोइयाँ की जा रही हैं और बड़ी ही स्पेकुलेशंस भी की जा रही हैं। चौधरी निसार अली खान के हवाले से पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि मेरा बतौर सहाफ़ी चौधरी निसार अली खान साहब से करीबी रब्ता रहा है और जितने भी सहाफ़ी हैं उनका जो न्यूज़ मेकर्स होते हैं, यानी जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो वज़राए आज़म होते हैं, जो आला सरकारी हुकाम होते हैं, तो उनकी ये प्रोफेशनल मजबूरी होती है कि उनको इन तमाम न्यूज़ मेकर्स के साथ राब्ते में रहना पड़ता है। मैं मियां नवाज शरीफ के कई मुल्की और गैर मुल्की इवेंट्स कवर कर चुका हूँ, कई उनके बैरूनी दौरे कवर कर चुका हूँ, उनका इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के भी मैं बतौर सहाफ़ी 2 मरतबा उनके इंटरव्यूज़ भी कर चुका हूँ, उनके जो अमेरिका के दौरे हैं वो भी कवर कर चुका हूँ। तो हम सहाफ़ियों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ख़बर निकालने के लिए ये जो न्यूज़ मेकर्स हैं, यानी आला सरकारी हुकाम, उनके साथ भी आप राब्ते में रहें। वापस आते हैं चौधरी निसार अली खान की जानिब। तो पहले तो आपको बताएं कि चौधरी निसार अली खान का जो मियां नवाज शरीफ से इख्तलाफ था, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि एक तो परवेज़ रशीद और जो ख्वाजा आसिफ हैं, इन्होंने नून लीग के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी बनाई थी और ये वो लॉबी थी जिसने चौधरी निसार अली खान के ख़िलाफ़ मियां नवाज शरीफ को कायल किया कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो ताकतवर हलकों से राब्ते में रहते हैं और ताकतवर हलकों के ज़रिए मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशों में इनडायरेक्टली शरीक भी होते हैं। ये परवेज़ रशीद और ख्वाजा आसिफ का जो है वो इल्ज़ाम था। जो चौधरी निसार अली खान के करीबी हलके हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, उनका ये ख्याल था कि चौधरी निसार अली खान ने कभी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हमेशा ताकतवर हलकों और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते थे और मियां नवाज शरीफ को जिस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था, वो उन मुश्किलात को हल करने में असल में मियां नवाज शरीफ की मदद करते थे। मैं और चंद दीगर सहाफ़ी चौधरी निसार अली खान से कई मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। मैं उनके इंटरव्यूज़ भी कर चुका हूँ। पंजाब हाउस में भी हमने उनसे मुलाकातें की। तो 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं चौधरी निसार अली खान की तरफ से। एक तो जो हमारी उनसे गुफ्तगू होती रही, जब भी होती रही, तो उनका मौक़िफ़ तो ये हमेशा रहा कि अगर नून लीग के अंदर उनको साइड लाइन करने की कोशिश की गई तो वो मियां नवाज शरीफ की जानिब से थी, यानी वो अज़ खुद साइड लाइन नहीं हुए। उन्होंने पार्टी के अंदर अगर कोई अपनी इख्तलाफी आवाज़ मेरिट के ऊपर उठाई तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो पार्टी के अंदर लॉबी थी नून लीग के अंदर, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कन्विंस किया कि ये तो पार्टी के साथ कोई बगावत है। तो वो यानी तलखी हमेशा ये कहते रहे कि ये मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से ही आई। दूसरा, शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकातें जो हैं वो खुद कहते हैं कि वो तवातुर के साथ होती रही हैं। क्यों चौधरी निसार अली खान से इख्तलाफ पैदा हुआ? एक तो जब नवाज शरीफ की नाअहली हुई
تو اس کے بعد مریم نواز کو پارٹی کے اندر لانچ کیا گیا، اور اس وقت چودھری نثار علی خان کا خیال تھا کہ پارٹی کے اندر کئی سینئر لیڈرز ہیں، خاص طور پر شہباز شریف، تو شہباز شریف کو آگے آنا چاہیے اور پارٹی کو سنبھالنا چاہیے، اور وہ زیادہ سمجھ بوجھ کے ساتھ پارٹی کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایسا لگا کہ مریم نواز کے ہاتھ میں پارٹی کا کنٹرول دیا جا رہا ہے۔ اب اس پر چودھری نثار علی خان کو کچھ تحفظات بھی تھے۔ پھر پرویز رشید ایک ایسی شخصیت ہیں جو بہت سخت خلاف ہیں چودھری نثار علی کے، اور وہ مریم نواز کے سیاسی استاد بھی ہیں۔ تو یہ جو پورا کمبینیشن بنا، اس کی وجہ سے مریم نواز جو ہیں وہ چودھری نثار علی خان کو سخت ناپسند کرتی ہیں، اور چودھری نثار علی خان کے حوالے سے ایک تاثر پارٹی کے اندر یہ بھی ابھرا، یا کچھ حلقوں نے یہ تاثر ابھارا کہ جس وقت نون لیگ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، یعنی جس وقت میاں نواز شریف نااہل ہوئے، تو اس وقت چودھری نثار علی خان نے گلے شکوے شروع کر دیے پارٹی سے، اور وہ وقت نہیں تھا ان تحفظات کو ظاہر کرنے کا۔ وہ تحفظات جو ہیں بعد میں بھی ڈسکس کیے جا سکتے تھے، لیکن عین اس وقت جب پارٹی سب سے زیادہ مشکل میں تھی، چودھری نثار علی خان نے پرانے سکورز جو ہیں وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک بریفنگ میں میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد میاں نواز شریف نے کچھ صحافیوں کو ایک بریفنگ میں بلایا تھا، جہاں میں بھی موجود تھا، مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے، امتیاز عالم صاحب موجود تھے۔ تو وہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف نااہلی کے بعد موٹر وے سے لاہور جائیں گے، لیکن اس وقت چودھری نثار علی خان کی یہ سجیشن تھی کہ وہ اگر جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو یہ ایک سیکیورٹی رسک ہوگا، تو وہ موٹر وے سے ہی جائیں۔ اس وقت کچھ لوگوں نے یہ تاثر بنایا کہ چودھری نثار علی خان نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف جی ٹی روڈ سے جائیں، کیونکہ جی ٹی روڈ سے وہ جائیں گے تو وہ جلسے کریں گے، اور جلسے کریں گے تو اس میں وہ طاقتور حلقوں کے خلاف تقریریں کریں گے، عدالتوں کے خلاف تقریریں کریں گے، اور چودھری نثار علی خان اس وجہ سے میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیتے رہے کچھ حلقوں کے مطابق کہ وہ موٹر وے سے جائیں۔ لیکن اس بریفنگ میں کچھ سینئر صحافیوں نے میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جی ٹی روڈ سے جائیں، تاکہ ایک جو ہے وہ آپ پاور شو کر سکیں جی ٹی روڈ کے مختلف شہروں میں۔ اور اس بریفنگ میں دو صحافیوں کے درمیان بڑی بدمزگی بھی ہوئی، اور ایک سینئر صحافی نے وہاں پہ بہت تلخ جملے بھی کہے، اور اس کے بعد وہ بریفنگ جو ہے وہ ایک ناخوشگوار ماحول میں ختم ہوئی۔ لیکن اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جی ٹی روڈ سے ہی جائیں گے۔ اب ایک بات اور جو چودھری نثار علی خان نے ہمیں بتائی تھی اس وقت، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جو ہیں ان کے دوست رہے ہیں، لیکن عمران خان کی جانب سے انہیں کوئی باضابطہ تحریک انصاف میں شمولیت کی کوئی دعوت نہیں دی گئی، اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے تحریک انصاف میں شمولیت کا۔ اسی طرح اب یہ جو سپیکولیشنز ہو رہی ہیں چودھری نثار کی ملاقاتوں کے بعد، تو اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ چودھری نثار علی خان نون لیگ میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ ایک تو مریم نواز ان کی سخت مخالف ہیں، میاں نواز شریف بھی ان سے سخت ناراض ہیں، تو چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ تعزیت کے لیے گئے تھے، اور وہاں جو انہوں نے خواجہ سعد رفیق سے ملاقات کی، تو خواجہ سعد رفیق کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ جب میاں نواز شریف اور چودھری نثار علی خان کی مخالفت چل رہی تھی، یعنی ناراضی چل رہی تھی، تو اس وقت خواجہ سعد رفیق چودھری نثار علی خان کے گھر کئی مرتبہ آئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ ناراضی دور ہو، لیکن یہ ناراضی دور نہیں ہو سکی۔ تو اس وقت سے ان کا اس سے پہلے بھی اور خواجہ سعد رفیق سے اس وجہ سے بھی ایک خاص تعلق ہے۔ اب واپس آتے ہیں ڈان اخبار کی خبر کے بارے میں۔ ڈان اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کے متعلق برطانیہ جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے، کیونکہ ایک اعلیٰ پاکستانی عہدیدار نے اکتوبر میں ایک برطانوی اپنا جو اعلیٰ حکام ہے، یعنی ان کے جو ہم منصب ہیں، ان سے ملاقات کی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ اس معاملے کو سافٹلی یا ایزی نہ لیا جائے۔ اب اسی خبر میں دو نکات ایسے تھے جو صحافی ہیں ان دو نکات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں نوز فار نیوز۔ اس میں دو نکات یہ لکھے ہوئے تھے کہ اگر نواز شریف برطانیہ میں رہنے کے لیے قانونی جواز اختیار کرنا چاہیں، تو وہ قانونی جواز یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی دو سٹیٹمنٹس، یعنی دو بیانات ایسے ہیں جن کو نواز شریف برطانیہ میں استعمال کر سکتے ہیں کہ مجھے
برطانیہ میں رہنے کی اجازت دی جائے ورنہ مجھ سے انتقام لیا جائے گا۔ اور وہ دو سٹیٹمنٹس جس کا اس ڈان اخبار میں ذکر کیا گیا، سچویشنر کے نام پر فرنٹ پیج پہ ڈان میں یہ تجزیہ شائع ہوا تھا عتیقہ رحمان کا، بڑی زبردست جرنلسٹ ہیں، اس میں یہ لکھا گیا تھا، ان میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ میں نواز شریف کی جو جیل ہے وہاں سے اے سی اترواؤں گا۔ اور دوسرا جو وزیر اعظم عمران خان نے تقریر میں کہا تھا منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ نواز شریف تم واپس آؤ میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو اس سچویشنر میں بھی یہ لکھا گیا کہ یہ جو دو بیانات ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، نواز شریف انہیں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی استعمال کریں گے ممکنہ طور پر اگر انہیں برطانیہ میں ان کا جو ویزا ہے وہ طویل مدت کے لیے ایکسٹینڈ نہیں ہوتا یا اپنی جو مدت ہے وہاں بڑھانے کے لیے، کہ دیکھیں یہ وزیر اعظم عمران خان جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں، تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا تو مجھ سے انتقام لیا جائے گا، لہٰذا میرا یہاں جو ویزا ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اور اب آتے ہیں اپوزیشن کا جو آخری پلان ہے۔ ایک تو اپوزیشن کے جو جلسے ہیں، ظاہر ہے کہ جلسوں سے تو کبھی بھی حکومتیں نہیں گرتی، اور جو لاہور والا جلسہ ہوگا اس کے بعد بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ لاہور کے جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد گھر چلے جائیں۔ تو اپوزیشن کا یہ پلان ہے کہ آخری حربے کے طور پر وہ ریڈ زون میں جائے گی اور ریڈ زون میں وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا، اور دھرنے کے دوران اگر کوئی پرتشدد صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر حکومت کو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلانا پڑے گا، اور آرٹیکل 245 کے تحت میاں نواز شریف نے بھی پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران فوج کو طلب کیا تھا، لیکن اس وقت بھی فوج نے یہ پالیسی اختیار کی تھی کہ ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ فوج جو ہے وہ حساس عمارتوں کی سیکیورٹی تک محدود رہے گی، یعنی محدود کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ ڈیفائن کیا گیا تھا کہ ریڈ زون کی جو حساس عمارتیں ہیں ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کے پاس ہے۔ تو ابھی بھی جب فوج کو اگر طلب کیا گیا تو فوج جو ہے وہ آخری لیئر میں رہے گی، اور وہ صرف اس بات تک محدود رہے گی کہ وہ وہاں جو حساس عمارتیں ہیں، یعنی سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، وزیر اعظم آفس، غیر ملکی سفارت خانے اور ایوان صدر، تو وہ ان حساس عمارتوں کی حفاظت تک محدود رہے گی۔ اب اپوزیشن کے کچھ لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ریڈ زون میں جب دھرنا جائے گا اور وہاں اگر کوئی سیکیورٹی کی ایسی تشدد والی صورتحال پیدا ہوتی ہے، یعنی پولیس مظاہرین کو روکتی ہے تو کوئی تشدد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس میں سے حالات شاید اتنے خراب ہوں کہ کوئی اپرچونٹی پیدا ہو کہ ادارے جو ہیں وہ پھر اس کے اندر مداخلت کریں اور کوئی مذاکرات کی ایسی راہ نکلے کہ جو اس وقت اپوزیشن کے مذاکرات ہیں وہ سارے تو نہیں تو شاید ان میں سے کچھ مذاکرات پر بات ہو، کچھ نکات پر بات ہو، اور ایک دو نکات جو ہیں وہ اپوزیشن کے مان لیے جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔